यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पूरी एक क़यादत का सफाया था। जनरल मोहम्मद बाक़री, जनरल हुसैन सलामी, जनरल राशिद, साइंसदान फरीदुन अब्बासी और इन जैसे कई नाम, वो नाम जो ईरान की ताकत, दिफा और नजरिए की बुनियाद थे, आज खाक में मिल चुके हैं। लेकिन यह मक्कार इसराइल की भूल थी। इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने ईरान की मिलिट्री बैकबोन पर हमला किया और बकौल नेतन्याहू यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इसराइल को इस बात का इल्म नहीं था कि एक के बाद एक नई अस्करी क़यादत और साइंसदानों की टीम सामने आएगी जो इसराइल के दरो दीवार हिला के रख देगी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जंगी हिकमत अमली है या एक आने वाले तूफान की दस्तक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सीनियर ईरानी रहनुमाओं, जर्नैलों और साइंसदानों की जिन्हें एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत शहीद किया गया, और जानेंगे कि यह सानहा मशरिक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल को कैसे बदल सकता है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, इसराइल की जानिब से जुम्मे को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमले का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें उसके मुताबिक ईरान के फौजी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इन हमलों में शहीद होने वाले आला फौजी क़यादत के नाम जब ईरानी सरकारी मीडिया पर नशर होना शुरू हुए तो इसराइल के इस ऑपरेशन की वुसअत के बारे में अंदाजा होना शुरू हुआ। इस हमले में न सिर्फ ईरानी फौज के सरबरा जनरल बाक़री शहीद हुए, जबकि पासदारान इनक़िलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद अहम जौहरी साइंसदान भी खालिक हकीकी से जा मिले। अगरचे ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनी ने अपने पैगाम में कहा है कि इन अफराद की जानशीन और साथी फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, लेकिन जाहिर है इन अफराद के हलाक होने से बिलाशुबा ईरान को धचका पहुंचेगा। इन अफराद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो रहबर आला के करीबी हल्के में शामिल थे। हमने इन अफराद के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की है। मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाक़री के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो जनरल मोहम्मद बाक़री ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी मुल्क में सबसे आला फौजी अफसर। ईरान में मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज, जैसे आर्तिश कहा जाता है, इनके मातहत थी और इस तरह वो मुल्क के पूरे सिक्योरिटी निज़ाम के जिम्मेदार थे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बाक़री ने पासदारान इनक़िलाब में 1980 में शमूलियत इख्तियार की, यानी इनक़िलाब ईरान के 1 साल बाद, और उसी साल ईरान और इराक के दरमियान जंग छिड़ गई। ये कशीदा तनाज़ा 8 बरस चला, दोनों अतराफ हज़ारों अफराद हलाक हुए और ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बाक़री ने ईरान इराक जंग में भी हिस्सा लिया और उन्होंने इस तहक़ीक़ को पासदारान इनक़िलाब के आगाज़ में भर्ती होने वाले अफसरान में शुमार किया गया, जिसने इनक़िलाब के बाद कुर्दों से और ईरान इराक जंग लड़ी। मिस्टर बाक़री IRGC की इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के पहले कमांडर थे और उनके मुताबिक वो 8 साल जंग के दौरान IRGC के तमाम बड़े ऑपरेशंस में मौजूद थे। ईरान इराक जंग के दौरान मोहम्मद बाक़री ने इब्तिदाई तौर पर ऑपरेशनल फील्ड में अपना काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस की जिम्मेदारियां संभाल लीं। मोहम्मद बाक़री 1983 में पासदारान इनक़िलाब के खुफिया ऑपरेशंस के सरबरा थे। जंग के बाद उन्हें इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस का नायब सरबरा भी बनाया गया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने 1997 के ऑपरेशन में इराक में खुसूसी किरदार अदा किया। 2016 में वो पासदारान इनक़िलाब के चीफ स्टाफ बने। उन पर गुज़श्ता ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदियां आयद की गई थीं। ये पाबंदियां ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनी के करीबी हल्के पर लगाई गई थीं। मोहम्मद बाक़री पर, यूरोपीय यूनियन पर, रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर पाबंदियां आयद की गई थीं और उन पर कनाडा, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से 2022 में महासा अमीनी के कत्ल के बाद होने वाले मुजाहरों पर क्रैकडाउन करने पर पाबंदियां लगाई गई थी। ईरान ने सरकारी मीडिया के मुताबिक उनकी शहादत के बाद ईरान ने साबिक वज़ीर दिफा और दाखिला अहमद वाहिदी को उनका अबूरी मुतबादिल लगाया है। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले सबसे सीनियर ईरानी अस्करी रहनुमा हुसैन सलामी थे। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी इन इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में शामिल हैं। हुसैन सलामी इन हमलों में शहीद होने वाले सबसे सीनियर ईरानी रहनुमा हैं। हुसैन सलामी ने 1980 में ईरान इराक जंग के आगाज़ पर पासदारान इनक़िलाब में शमूलियत इख्तियार की थी। जैसे जैसे उन्हें फ़ौज में तरक्की मिली, उनके बारे में मशहूर होने लगा कि वो ईरान के मुखालिफिन खुसूसन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। 65 साला हुसैन सलामी ने इसराइल को गुज़श्ता माह एक बयान में खबरदार किया था कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। 21वीं सदी के आगाज़ के बाद से उन्हें ईरान की जौहरी और अस्करी प्रोग्राम से मुंसलिक होने के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना रहा है। हुसैन सलामी इस वक्त ईरान की पासदारान इनक़िलाब के सरबरा थे जब 2024 में ईरान ने इसराइल पर पहला फौजी हमला किया था, जिसमें 300 ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए थे। जब इसराइल के साथ हालिया दिनों में तनाव में इजाफा हुआ तो सलामी ने जुमेरात को कहा कि ईरान किसी भी किस्म की सूरत हाल
واقعات حالات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ حسین سلامی نے کہا تھا کہ دشمن سمجھتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اسی طرح لڑ سکتا ہے جس طرح وہ دفاعی صلاحیت سے محروم فلسطینیوں سے لڑ رہا ہے جو اسرائیلی محاصرے میں ہیں۔ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم تجربہ کار ہیں۔ حسین سلامی کی جانب سے ایران کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا گیا کہ ہمارا ملک عالمی طاقت بننے کے دہانے پر ہے۔ جب اسرائیل نے 2019 میں شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا تھا تو حسین سلامی نے صہیونی رجیم کا خاتمہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ جب گزشتہ برس اپریل میں شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 اہلکار شہید ہوئے تھے جن میں 2 جنرل شامل تھے تو حسین سلامی نے خبردار کیا تھا کہ ہمارے بہادر جوان صہیونی رجیم کو سزا دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر غلام علی راشد کے پروفیشنل کیریئر کی بات کرتے ہیں تو بات کی جائے تو وہ IRGC کے اہم کمانڈرز میں سے ایک تھے۔ میجر جنرل غلام علی راشد نے 17 سال تک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ 2016 میں آیت اللہ خامنائی کے حکم سے وہ خاتم الانبیاء بیس کے کمانڈر بن گئے جسے ایران کا جنگی اڈا سمجھا جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر دراصل مسلح افواج کی آپریشنل کوارڈینیشن کا ذمہ دار ہے۔ غلام علی راشد نے ایران کی دفاعی فلسفے کو تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ غلام علی راشد کی شہرت پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈرز اور فوجی حکمت عملی کے ماہر افسروں میں سے ایک طور پر تھی۔ غلام علی راشد 1953 میں صوبہ خوزستان کے شہر زلفل میں پیدا ہوئے۔ 1980 کے انقلاب کی فتح کے بعد وہ IRGC میں شامل ہوئے۔ تنظیم کی ابتدائی تنظیم میں اہم کردار ادا کیا۔ 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران غلام علی راشد نے بڑی فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں پاسداران انقلاب کے ممتاز کمانڈرز کے ساتھ کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ مختلف محاذوں پر فوجی فیصلہ سازی کے چیمبرز کا ایک اہم رکن تھا اور آپریشن فتح المبین، بیت المقدس اور والفجر کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ غلام علی راشد میڈیا میں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے تھے لیکن فیصلہ سازی اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایران کے دفاعی ڈھانچے کو ڈیزائن کرنے میں انہیں ہمیشہ سب سے زیادہ بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے اپنے بیانات میں مسلح افواج کو غیر ملکی خطرات بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی اسرائیلی حملے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق وہ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہوئے تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایروسپیس فورس کے کمانڈرز اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے ایک زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو رہے تھے جب اسرائیلی فوج نے اس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ امیر علی حاجی زادہ 1962 میں تہران میں پیدا ہوئے اور 1980 میں پاسداران انقلاب میں شامل ہوئے۔ امیر علی حاجی زادہ کو 2006 میں ایروسپیس فورس کا کمانڈر تعینات کیا گیا۔ جنوری 2020 میں تہران کے قریب یوکرین کا ایک جہاز پاسداران انقلاب کے میزائل سے تباہ ہو گیا تھا اور اس میں سوار تمام 176 افراد شہید ہو گئے تھے۔ امیر علی حاجی زادہ نے اس واقعے کو حادثہ قرار دیا تھا تاہم اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایرانی حکام کی طرف سے مقرر کردہ کسی بھی سزا کو قبول کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے دارالحکومت تہران اور دیگر شہروں میں جوہری تنصیبات پر حملوں میں مزید 2 فوجی جنرل شہید ہوئے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پریس ٹی وی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور ٹیلی گرام چینل پر بتایا کہ تہران پر صہیونی حکومت کے حملے میں مسلح افواج کے 2 جنرل مہدی ربانی اور جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ جنرل غلام رضا مہرابی جنرل سٹاف کے انٹیلیجنس کے ڈپٹی سربراہ تھے جبکہ جنرل مہدی ربانی ایرانی فوج کے آپریشنز کے ڈپٹی سربراہ تھے۔ اسرائیل کے حملوں میں 6 ایرانی جوہری سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ اب ان کی پروفائل پر بات کر لیتے ہیں کہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو بھی اسرائیل کی جانب سے اپنے حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں ایران کے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سابق سربراہ فریدون عباسی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ ایران کی جوہری ڈیولپمنٹ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران کے لیے اہم کردار سمجھے جاتے تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فریدون عباسی 2010 میں قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے تھے۔ ان پر اقوام متحدہ کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں خفیہ تحقیق کرنے کا الزام عائد کر کے پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ فریدون ایران کے جوہری پروگرام کا دفاع کرتے تھے اور اسے ملکی سالمیت کے لیے اہم قرار دیتے تھے۔ انہیں صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں نائب صدر تعینات کیا گیا۔ بعد میں 2019 میں رکن پارلیمان بھی بنے۔ محمد مہدی تہرانچی ایک فزکسٹ تھے اور اسلامک آزاد یونیورسٹی کے صدر بھی۔ محمد مہدی تہرانچی نے ایران کی جوہری تحقیق میں کردار ادا کیا اور وہ ملک میں سائنسی تعلیم کو فروغ دینے میں بھی پیش تھے جو ملک کے اسٹریٹجک ٹیکنالوجیکل اہداف کے عین مطابق تھا۔
ایران کے مشرق نیوز کے مطابق ڈاکٹر عبدالحمید منوشہر شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر اور نیوکلیئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ ان کے ساتھی احمد رضا ذوالفقاری بھی اسی یونیورسٹی کے نیوکلیئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ان کے علاوہ امیر حسین فقیہی جو شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور مطالبی زادے بھی شہید ہونے والے جوہری سائنسدانوں میں شامل تھے۔ اسرائیل نے ماضی قریب میں بھی ایران کی سینئر قیادت کو بے مثال نقصان پہنچایا ہے۔ تجزیہ کار برائے مشرق وسطی سی بیسٹین اشر کے مطابق اسرائیل کا ایران پر حالیہ حملہ نہ صرف گزشتہ برس کی 2 سابقہ فوجی کارروائیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا شدید رہا، بلکہ اسرائیل نے کچھ ایسی حکمت عملی بھی اختیار کی ہے جو گزشتہ برس نومبر میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں استعمال کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی صرف ایران کے میزائل اڈوں کو نشانہ بنانے کے نہیں بلکہ ایرانی قیادت کے اہم ارکان کو نشانہ بنانے سے متعلق ہے۔ حزب اللہ کی سینئر شخصیات کی شہادت کے اس گروپ کی جوابی کارروائی کی صلاحیت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ تہران سے موصول ہونے والی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے مخصوص عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ مناظر بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر اسرائیلی حملوں سے مماثلت رکھتے ہیں جن میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تاہم ایران میں حسن نصر اللہ جیسی کوئی بڑی شخصیت نہیں شہید کی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسرائیل اسی طرح گزشتہ سال حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں 31 جولائی 2024 کو پیجر دھماکے سے شہید کر چکا ہے۔ یہ کارروائی ایک خفیہ پیچیدہ آپریشن کا نتیجہ تھی جس میں ایرانی سیکیورٹی اداروں کی نگرانی سے بچتے ہوئے ایک بم کو ان کے رہائشی مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ 30 جولائی 2024 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود تھے جہاں وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا تھا جو اسرائیل کو ناگوار گزرا تھا، اور اس میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو متعدد بار نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسرائیل 31 جولائی 2024 کو پیجر دھماکے سے شہید حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری سمیت ملک کے سینئر سائنسدانوں کو ایک ایسے آپریشن کے پہلے چند گھنٹوں میں شہید کیا گیا جس کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ کئی دن تک جاری رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی طرف سے اس سے زیادہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوگی جتنا ہم نے گزشتہ برس دیکھا تھا جب ایران نے اسرائیل کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے تھے، مگر ایسے سخت رد عمل کے جواب میں ایران کو بھی شدید جواب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب شہیدوں کا لہو زمین پر گرتا ہے تو آسمان سے آگ برستی ہے۔ ایران نے وہ بدلہ لے لیا ہے جس کی صرف دھمکی دی جاتی تھی، اور اس بار صرف الفاظ نہیں بیلسٹک میزائلز نے کام کر دکھایا ہے۔ تل ابیب، حیفا، یروشلم، ہر طرف سائرن چیخ رہے ہیں، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم جس پر اسے فخر تھا آج ایرانی میزائلوں کے سامنے خاموش کھڑا ہے۔ نیتن یاہو خود بنکر میں ہے، جنرل زیر زمین چھپے بیٹھے ہیں، عوام سے اپیل ہو رہی ہے زندہ رہنا ہے تو زیر زمین بنکرز میں اتر جاؤ۔ یہ خوف صرف میزائلوں کا نہیں، یہ انتقام کی پہلی لہر کا اثر ہے۔ مگر سوال یہی ہے، کیا یہ بدلہ مکمل ہوا یا بھی قیامت آنا باقی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔